बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब की एक मुलाकात और सियासी मंजरनामा तब्दील। यानी जो लोग माफियों की बातें कर रहे थे, ये कहते कि इमरान खान साहब चलो माफी मांग लें, चलो अफसोस का इजहार कर लें, चलो इमरान खान साहब इतना ही कह देंगे कौम से शर्मिंदगी है या कोई माफी है। कोई कहता जी अदालत में जाके मांगे, कोई कहता जी पार्लियामेंट में आके कह दें, कोई कह रहा था जी कि किसी और जगह पे कह दें, चलो कौम के सामने स्टेटमेंट दे दें। कोई कह रहा था जी अदालत के सामने कर दें, कोई कहता चलो माफी ना मांगे तो ये कर दें। हर एक की अपनी अपनी जुबान थी और ख्वाहिश जो है वो पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की है कि उन्होंने इमरान खान को नीचा दिखाना है, उससे माफी मंगवानी है। तो इमरान खान साहब ने उल्टा आसिम मुनीर साहब को एक ऑफर करवा दी। उन्होंने कहा जी आसिम मुनीर साहब मेरे से माफी मांग ले, मैं माफ कर दूंगा। और ये एक बड़ी शानदार ऑफर है। अगर आसिम मुनीर साहब को यह कहकर डराया जा रहा है सियासतदानों की जानिब से कि इमरान खान बाहर आ गया तो आपको नहीं छोड़ेगा, आपके साथ ये कर देगा वो कर देगा, अगर वो खौफजदा है और परेशान है तो इमरान खान साहब ने क्योंकि अब जुबान दी है तो वो इससे फायदा उठा सकते हैं। और उन्होंने ये मसला इमरान खान साहब ने हल कर दिया कि मैं कुछ नहीं कहूंगा और मैं माफ कर दूंगा। मुझसे अगर आसिम मुनीर साहब माफी मांग ले तो अब एक तरफ पूरा निजाम इमरान खान को बोल रहा है माफी मांगो, और जेल में बैठा हुआ कैदी नंबर 804 कह रहा है कि माफी मुझसे मांगो। इमरान खान साहब का जो ये ट्वीट है ना, ये बड़ा खौफनाक है। पहले ट्वीट में आपको पढ़ के सुनाता हूं, आप जरा आपको आइडिया हो जाए कि मामला की इंटेंसिटी कहां पे है। देखिए, बहनें मिली लंबे अरसे के बाद, अलीमा खान साहबा और बाकी लोग जाकर मिले, पार्टी के लोग भी मिले। तो जैसे ही मिले वैसे ही जो इमरान खान साहब का ट्वीट है उसकी शिद्दत आपको बताएगी कि आज इमरान खान साहब कहां खड़े हैं। इमरान खान साहब ने ये दो हिस्सों में उनका ट्वीट छपा है उनके अपने ऑफिशियल ट्विटर से। वो कहते हैं कि आसिम मुनीर, पहला लफ्ज ही आसिम मुनीर है। आसिम मुनीर में ताकत की बहुत भूख है, इसीलिए इसने बदतरीन आमरीयत कायम कर रखी है। मुझसे माफी का मुतालबा करने की बजाय आसिम मुनीर को मुझसे माफी मांगनी चाहिए। 9 मई उसी ने करवाई जिसने सीसीटीवी फुटेज चुराई। इस वक्त 9 मई आसिम मुनीर की इंश्योरेंस पॉलिसी है। मुल्क में हाइब्रिड सिस्टम नहीं, आसिम मुनीर की डिक्टेटरशिप कायम है। इसीलिए ट्रंप ने शहबाज शरीफ की बजाय आसिम मुनीर को बुलाया है। फस्तायत और जबर में तमाम हुदूद पार करते हुए मेरे खानदान के गैर सियासी लोगों को मुसलसल निशाना बनाया जा रहा है। मुझे मुकम्मल तौर पर कैद तन्हाई में रखा गया है। 3 माह में मेरी महज 3 मुलाकातें करवाई गई हैं। मेरे वकला और अहले खाना तक से मुलाकातें कई माह से रोक दी जाती हैं। ये सब कुछ मुझ पर दबाव डालने के लिए किया जा रहा है। मेरे साथ 8 माह से बुशरा बेगम को भी कैद तन्हाई में रखा गया है। ऐसा सलूक औरतों के साथ पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं किया गया। याह्या खान ने भी ऐसा नहीं किया। फैसल बाडा जो एस्टेब्लिशमेंट का तर्जुमान है, उसने बुशरा बेगम के हवाले से बयानात दिए कि वो मुझसे अलहदगी इख्तियार कर लेंगी। बुशरा बेगम पर दबाव डाला गया कि मुझसे अलहदगी इख्तियार कर लें मगर वो मेरे साथ खड़ी है। इससे पहले जब आसिम मुनीर को DGISI के ओहदे से हटाया तो उसने जुल्फी बुखारी के जरिए बुशरा बेगम से राब्ते की कोशिश की, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। इसीलिए आज उनके साथ ये बदतरीन सलूक किया जा रहा है। उन्हें कैद तन्हाई में रखा गया है। आसिम मुनीर के लिए मेरा पैगाम है कि मुझ पर दबाव बढ़ाने के लिए चाहे मेरे खानदान में से जिस मर्जी को कैद में डाल दो, मैं ना झुकूंगा ना इस जुल्म को कबूल करूंगा। मैं अपनी हकीकी आजादी की जद्दोजहद हर हाल में जारी रखूंगा। आसिम मुनीर पाकिस्तान के साथ वो कर रहा है जो मोहसिन नकवी ने क्रिकेट के साथ किया है। अदलिया तबाह, मीडिया खामोश और पुलिस से ऐसे काम करवाए जा रहे हैं जिससे वो क्रिमिनलाइज हो चुकी है। ऐसा तो याह्या खान के दौर में भी नहीं हुआ। पुलिस को तहरीके इंसाफ के लोगों के खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसकी वजह से मुल्क में जराइम की शरह बढ़ गई है। मुल्क में बेरोजगारी उरूज पर है। SIFC से मईशत ठीक नहीं होती बल्कि अवाम के एतमाद और कानून की हुक्मरानी से ठीक होती है। इन चोरों को हम पर मुसल्लत कर दिया गया है जिनकी करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग के सबूत मुझे खुद ISI देती रही है। जो शख्स भी तहरीके इंसाफ छोड़ देता है उसके सारे केस माफ कर दिए जाते हैं। जब भी डिक्टेटरशिप आती है जजेस को साथ मिलाकर ही निजाम पर काबिज होती है। इस वक्त बेजमीर जजेस की वजह से पाकिस्तान में कानून की हुक्मरानी मुकम्मल खत्म हो चुकी है। आईनी तरमीम के बाद अदलिया बिल्कुल ही गुलाम बन चुकी है। बेजमीर जजेस इंसानी हकूक की पामाली के खिलाफ एक्शन नहीं ले रहे। अगर हमारे जजेस जमीर के साथ काम करते, पाकिस्तान के लोगों को इंसाफ देते, उनको खौफ होता कि यौम महशर अल्लाह को हिसाब देना है, तो ये जो जुल्म जो हो रहा है
یہ کبھی نہ ہوتا. اس ظلم اور ناانصافی میں یہ بے ضمیر جج برابر کے مجرم ہیں. عمران خان صاحب نے جب سے وہ جیل گئے ہیں پہلی مرتبہ انہوں نے عاصم منیر صاحب پہ کچھ الزامات اب براہ راست لگائے اور انہوں نے کہا کہ یہ عاصم منیر صاحب نے کیا ہے. اس سے پہلے عمران خان صاحب جب بھی بات کرتے تھے تو وہ گول بات کرتے تھے, وہ ایک مارجن رکھتے تھے, لیکن اب انہوں نے فیلڈ مارشل عاصم منیر کے لیے وہ مارجن ختم کیا. کچھ عرصہ پہلے انہوں نے مارشل لا, عاصم لا, ان چیزوں کا ذکر شروع کیا تھا. اب 4 چیزیں انہوں نے بڑی کیٹیگوریکلی کہی ہیں عمران خان صاحب نے اور ڈائریکٹ الزام لگایا کہ یہ عاصم منیر صاحب نے کیا. نمبر 1, انہوں نے یہ کہا کہ جی ان کو 10 سالہ اقتدار کی خواہش ہے اور اس کے لیے مثال دی کہ جیسے یہ خواہش تھی یحییٰ خان کو ویسے ہی عاصم منیر صاحب کو بھی ہے. ایک تو عمران خان صاحب نے یہ بات ڈائریکٹلی کہی. دوسرا, انہوں نے کہا کہ جو 9 مئی ہے اس کا انہوں نے پورا الزام عاصم منیر صاحب پہ ڈالا. جیسے اسٹیبلشمنٹ یہ الزام عمران خان صاحب پہ ڈالتی ہے, ایسے ہی عمران خان صاحب نے کیٹیگوریکلی کہا کہ جی عاصم منیر از ریسپانسبل فار دس, اور عاصم منیر صاحب نے یہ خود کروایا اور یہ پاکستان تحریک انصاف کو کرش کرنے کے لیے کروایا. انگریزی میں بھی ان کے ٹویٹ آ چکے ہیں. نمبر 3, مینڈیٹ چوری کی ذمہ داری عمران خان صاحب نے ڈائریکٹلی ڈال دی ہے کہ مینڈیٹ چوری کیا گیا اور اس کے پیچھے بھی یہی ہے. تو یہ بھی عمران خان صاحب نے ڈائریکٹلی ایک الزام. اور چوتھا جو ہے, اور یہ تینوں چیزیں الزام کیا ہے ساری دنیا حقیقت جانتی ہے. بعض لوگ بول نہیں سکتے, بعض لوگ بات کر نہیں سکتے, لیکن حقیقت تو سارے ہی جانتے ہیں کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے کیا کیا عمران خان صاحب کے ساتھ, اور اس میں جو پیش ہیں وہ آرمی چیف ہی ہیں, انہی کے فیصلے چلتے ہیں. نمبر 4 جو ہے فوج کو ذاتی مقصد کے لیے استعمال کرنا, یہ عمران خان صاحب نے بڑا اہم نقطہ اٹھایا کہ فوج کے کندھے کو استعمال کیا جاتا ہے ذاتی خواہشات کی تکمیل کے لیے, اپنے اقتدار کو لمبا کرنے کے لیے. اور یہ یحییٰ خان نے بھی کیا تھا. تو عمران خان صاحب نے وہ ایگزامپلز کوٹ کی ہیں اور ان کے ٹویٹ کے اندر یہ چیزیں بڑی وضاحت کے ساتھ سمپل کر کے انہوں نے سامنے رکھ دی. تو یہ پہلی بار عمران خان صاحب اتنا کلیئرلی آ رہے ہیں عاصم منیر صاحب کے بارے میں. تو کیا عمران خان صاحب جیل سے ایک فائنل راؤنڈ شروع کر چکے ہیں؟ نہ صرف عاصم منیر کو واضح پیغام دیا عمران خان صاحب نے, بلکہ چیف جسٹس پاکستان جسٹس یحییٰ آفریدی کے لیے بھی ایک لیٹر لکھا جو وہ عمران خان صاحب کی بہن علیمہ خان لے کر نکلی, اور انہوں نے کوشش کی سپریم کورٹ میں کہ وہ چیف جسٹس کے چیمبر میں جائیں اور جا کر وہ لیٹر چیف جسٹس کے حوالے کریں. لیکن وہاں انتظامیہ نے روک دیا. انہوں نے کہا جی آپ نہیں جا سکتے, جب تک کہ رجسٹرار آفس سے اجازت نہیں ملتی آپ نہیں جا سکتے. انہوں نے کہا جی عمران خان صاحب کا خط ہے. لطیف کوزہ صاحب نے کہا جی ایک سائلہ ہے, سائل ہے, تو وہ اگر چیف جسٹس کے بعد جانا چاہیں تو اب جانے دیں, وہ خط دینا انہوں نے. تو اس پہ انہیں روک دیا گیا. لیکن خط میں آپ کو بتا دیتا ہوں, یہ اس کا اردو ٹرانسلیشن ہے جو یحییٰ آفریدی صاحب کو عمران خان صاحب نے خط لکھا. خط یہ ہے, میں آپ کو صرف 31 کلومیٹر کے فاصلے سے لکھ رہا ہوں, مگر سپریم کورٹ کے دروازے میرے اور میری اہلیہ کے لیے بند ہیں. 772 دنوں سے زائد ایک 9x11 کے پنجرے نما سیل میں زبردستی کی خاموشی, تنہائی اور دنیا سے کٹاؤ کے قید خانے میں مسلسل تنہائی کی قید کا سامنا کر رہا ہوں. میرے خلاف 300 سے زائد بے سروپا, جھوٹے اور سیاسی بنیادوں پر قائم کیے گئے مقدمات کھولے گئے ہیں. پاکستان نے کبھی ایسا ظلم نہیں دیکھا جو مجھ پر, میرے خاندان اور دنیا بھر میں میرے حامیوں پر ڈھایا جا رہا ہے. عمران خان صاحب کا جو سٹیٹمنٹ گزشتہ رات آیا, کیونکہ جیل میں ان کی بہن نے ان سے ملاقات کی تھی, عمران خان صاحب نے جیل سے جو سٹیٹمنٹ جاری کیا اپنی بہن کے ذریعے سے, وہ سٹیٹمنٹ امپورٹنٹ ہے اور اس میں بہت ساری خبریں ہیں. 4 سدہ اور خیبر اور کرک کے جلسوں میں عوام کی بھرپور شرکت قوم کے شعور اور اپنے حقوق کے دفاع کی عزم کی عکاس ہے. عوامی رابطہ مہم کو بہترین انداز میں جاری رکھنے پر میں جلسے کے تمام منتظمین کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. تحریک انصاف کو تحریک تحفظ آئین پاکستان کے ساتھ مل کر حقیقی آزادی کی تحریک کو مزید تیزی سے آگے بڑھانا چاہیے. عمران خان صاحب نے ایک تو یہ کہ انہیں جب پتہ چلا کہ یہ جلسے بہت کامیاب ہوئے ہیں تو اس کے اوپر لازمی بات ہے وہ ایک تحریک چلانا چاہتے ہیں, تو انہیں کافی حوصلہ ملا اس سے, اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ اس تحریک کو مزید تیز کیا جائے اور تحریک تحفظ آئین پاکستان اس کے اندر اپنا رول پلے کرے, جو باقی جماعتیں وہ بھی شامل ہوں. محمود خان اچکزئی اور علامہ راجہ ناصر عباس کے بطور اپوزیشن لیڈر تاحال نوٹیفیکیشنز جاری نہ ہونا باعث تشویش ہے. میں مطالبہ کرتا ہوں کہ انہیں فوری طور پر سینٹ اور قومی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف کے طور پر نوٹیفائی کیا جائے. آج ایک بار پھر میرے وکلا, میری فیملی اور خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے آرڈرز کے باوجود مجھ سے ملاقات کی اجازت نہیں دی گئی اور انہیں واپس لوٹا دیا گیا, جو کہ نہ صرف بنیادی انسانی حقوق بلکہ عدالتی احکامات کی بھی کھلی خلاف ورزی ہے. میرے خلاف قائم بے بنیاد مقدمات کی سماعتیں بھی اپنے آخری مراحل میں ہیں, جس کے بعد ممکنہ طور پر مجھے ایک بار پھر قید تنہائی میں ڈال دیا جائے گا.
میں پارٹی کے تمام کارکنان اور سینئر وکلا کو ہدایت دیتا ہوں کہ اس کھلی توہین عدالت کے خلاف فوری طور پر اعلیٰ عدلیہ سے رجوع کریں اور پٹیشنز دائر کریں۔ اسی طرح القادر ٹرسٹ کیس میں تاخیری حربوں کے حوالے سے بھی ہدایت کرتا ہوں کہ اس کے خلاف بھی عدالت سے رجوع کیا جائے اور سماعت کی تاریخ لیے بغیر عدالت سے باہر نہ آئیں۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کے لیے میری ہدایت ہے کہ صوبے کی ضرورت کے مطابق خود اپنی مختصر کابینہ تشکیل دے لیں۔ میں نے کابینہ کے لیے کوئی بھی نام تجویز نہیں کیا۔ سہیل آفریدی کے بعد اپنی مرضی کی ٹیم چننے کا مکمل اختیار ہے۔ یہ ایک خبر چلوائی گئی تھی خاص طور پہ، اور یہ خبر چلوائی گئی تھی کہ بیرسٹر سیف کے بارے میں عمران خان صاحب نے کہا کہ جناب ان کو ضرور وزیر شامل کیا جائے اور وزیر رکھا جائے۔ دو لوگوں کا نام تھا، تو بیرسٹر سیف کا تو پتہ نا آپ کو گیم، کہ بیرسٹر سیف تو ہر گیم کے اندر شامل ہوتا۔ وجہ یہ ہے کہ وہ گنڈا پور کا محسن نقوی تھا، یعنی وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ خاص اور بہترین تعلقات ہیں۔ جب کوئی بھی عمران خان سے نہیں مل پاتا تو بیرسٹر سیف جا کر عمران خان سے ملاتا ہے، اور یہی ایک اس کی خوبی ہے کہ اس کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعلقات بہترین ہیں۔ تو گنڈا پور نے بھی اپنے ساتھ رکھا تھا، اور اب دیکھتے ہیں کہ سہیل آفریدی بیرسٹر سیف کو اپنے ساتھ رکھتا ہے یا نہیں رکھتا، کیونکہ بیرسٹر سیف نے عمران خان صاحب نے کئی دفعہ منع کیا کہ اسٹیبلشمنٹ سے تعلقات نہیں رکھنے، لیکن بیرسٹر سیف نے ہمیشہ رکھے ہیں۔ ویسے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کوئی نہ کوئی تو ورکنگ ریلیشن رکھنا ہی پڑے گا، کیونکہ آپ حکومت میں ہو تو آپ بغیر ورکنگ ریلیشن کے گزارا نہیں کر سکتے۔ ہو سکتا ہے کوئی اور بندہ یہ کام کر سکتا ہو، بہتر کر سکتا ہو، لیکن ابھی عمران خان صاحب نے بالکل فری ہینڈ دے دیا سہیل آفریدی کو کہ آپ فیصلہ کر لیں۔ پھر عمران خان نے کہا پارٹی سے متعلق تمام ہدایات اور پیغامات صرف سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجہ کے ذریعے ہی جاری کیے جائیں تاکہ کسی قسم کی کنفیوژن یا غلط فہمی سے بچا جا سکے۔ عمران خان صاحب سلمان اکرم راجہ صاحب پہ بہت بھروسہ کر رہے ہیں، حالانکہ شیر افضل مربت بہت خلاف ہیں، پارٹی کے اندر اور بہت سارے لوگ بھی ان کے خلاف ہیں۔ فواد چودھری صاحب پاکستان تحریک انصاف انہوں نے چھوڑ دی ہے، لیکن وہ کبھی بھی جو ہے سلمان اکرم راجہ صاحب کے بارے میں پازیٹو نہیں ہوئے، وہ ہمیشہ بڑے ان کے بارے میں نیگیٹو رہتے ہیں، لیکن عمران خان صاحب ان پہ بھروسہ کر رہے ہیں اور بار بار کر رہے ہیں۔ آخر میں عمران خان نے کہا کہ میں وعدے کرنا چاہتا ہوں کہ احمد چٹھا اور بلال اعجاز میرے پرانے اور وفادار ساتھی ہیں، یہ میرے ساتھ کھڑے رہے ہیں اور انہوں نے بہت قربانیاں دی ہیں، میں نے ان کی برطرفی کے کوئی احکامات جاری نہیں کیے۔ یہ عمران خان صاحب نے کہا اور یہ ان کا سٹیٹمنٹ ہے۔ تو وزیر اعلیٰ کو تو مل گیا فری ہینڈ، لیکن ہوا کیا کہ وزیر اعلیٰ کے خلاف ایک درخواست بھی دائر کر دی گئی الیکشن کمیشن آف پاکستان میں، اور یہ جو درخواست دائر کی گئی یہ ایک محب وطن پاکستانی کی جانب سے دائر کی گئی، جیسے کہ ہوتا ہے ہمیشہ محب وطن پاکستانی جو ہے وہ آ جاتے ہوتے ہیں اکثر، لیکن پھر بعد میں پتا چلا کہ شاید اس نے درخواست واپس لے لی ہے، اور وہ یہ کہہ رہے جی میں نے نہیں، میری ٹیم نے کر دی تھی۔ بہرحال ریئیکشن تو پبلک کا بہت آیا اس معاملے میں۔ اب ایک خبر اور چلائی جا رہی ہے سی ایم آفریدی کو لے کر، اور یہ خبر میڈیا میں پھیلائی جا رہی ہے کہ سی ایم آفریدی سے جب ملاقات کی وہاں پہ کور کمانڈر پشاور نے، تو تب انہیں ایک پیغام دیا گیا اور انہیں یہ کہا گیا کہ جناب آپ جو الفاظ کا چناؤ ہے آپ کا وہ ٹھیک نہیں ہے، اداروں کے حوالے سے یا فوجی افسران کے حوالے سے جب آپ بات کرتے ہیں تو یہ آپ کے الفاظ کا چناؤ اچھا نہیں ہے پبلک سپیچز میں۔ تو جس پہ بعد میں اب یہ بھی خبر چلائی گئی کہ سورسز نے بتایا کہ سہیل آفریدی نے جناب کہ پرومس کیا ہے کہ یا وعدہ کیا ہے کہ آئندہ وہ محتاط رہیں گے۔ اچھا یہ خبر چلوائی جا رہی ہے۔ ملاقات کب ہوئی تھی؟ ملاقات ہوئی تھی جمعے کو۔ اتوار کو جو سہیل آفریدی نے ایک تقریر کی ہے اس میں ڈی جی آئی ایس پی آر کا نام لے کر تنقید کی اور یہ کہا کہ انہوں نے گھٹیا زبان استعمال کی یہاں پشاور آ کر میرے بارے میں۔ تو یہ تو خبر آپ کی چلنے سے پہلے ہی باؤنس ہو گئی، یعنی میڈیا کے سورسز کو یہ خبر بھجوائی گئی کہ جناب آپ نے یہ خبر چلانی ہے اور ذرائع سے کر کے آپ نے چلانی ہے کہ سہیل آفریدی کو ہم نے دبا لیا تھا اس میٹنگ میں جس میں کور کمانڈر نے جا کے سہیل آفریدی سے ملاقات کی تھی اور اس نے وعدہ کر دیا تھا کہ آئندہ وہ تنقید نہیں کرے گا، لیکن پھر اتوار والے دن آپ نے دیکھا اگر تو وعدہ کیا ہوتا سہیل آفریدی نے تو کوئی بچہ تو نہیں، ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ ہے، اس نے آ کر پہلے سے زیادہ تنقید کی ہے۔ بہرحال اب پچھتایا کیا، جب چڑیاں چگ گئیں کھیت، دماغ سے کام لینا چاہیے اور سوچ سمجھ کے ہر چال چلنی چاہیے۔ یہ سوشل میڈیا کا وہ دور ہے، ڈیجیٹل میڈیا کا، جہاں پہ لوگ چھوٹی سی چیز نکال کر سامنے رکھ دیتے ہیں۔ ناظرین، سہیل آفریدی کے وزیر اعلیٰ نامزد ہونے کے دن سے لے کر اب تک
سب سے زیادہ جس بندے کو ایجنسیاں تلاش کر رہی ہیں نا وہ مراد سعید ہے، کیونکہ انہیں اس بات کا آئیڈیا ہے کہ مراد سعید عمران خان کا وہ ساتھی ہے جو کسی بھی حد تک جائے گا، کسی بھی حد تک جائے گا۔ پولیٹیکل لوگ ہوتے ہیں نا، ہر ایک کی ایک لمٹ ہوتی ہے، کوئی اس لمٹ تک جاتا ہے، کوئی اس لمٹ تک جاتا ہے، کوئی اس لمٹ تک جاتا ہے۔ یعنی اسد کیسر صاحب عمران خان صاحب کے وفادار ساتھی، لیکن جب وہاں پہ ایک رولنگ دینی تھی قومی اسمبلی میں عمران خان صاحب کے دور حکومت میں، تو وہ قاسم سوری نے آ کر دی تھی۔ تو ہر ایک کا اپنا اپنا لیول ہوتا ہے۔ ایک وقت آئے عمران خان صاحب کے بہت سارے ساتھیوں کی بس ہو گئی، چھوڑ کر چلے گئے، بہت سارے ان کے ساتھ کھڑے رہے۔ گنڈا پور عمران خان صاحب کا وفادار ساتھی ہے، لیکن اس کی ایک لمٹ ہے نا، اس لمٹ سے آگے نہیں بڑھ پایا وہ۔ ہاں، لیکن گنڈا پور سے غلطی یہ ہوئی کہ وہ بات کوئی اور کرتا تھا، کام کوئی اور کرتا تھا۔ وہ جب کال و فیل میں تضاد آ جائے تو پھر پبلک نہیں چھوڑتی، جب انہیں سمجھ آ جائے تو۔ اب مراد سعید جو ہے وہ ٹارگٹ ہے سب سے بڑا، ٹارگٹ نمبر 1، اس کو پکڑو، گرفتار کرو۔ تو ایجنسیوں کو ٹاسک ملا ہوا ہے اور دباؤ بہت بڑھ گیا ہے کہ مراد سعید کو پکڑو۔ ابھی سوات کے ایک ہوٹل کے اندر درجنوں بندوں نے چھاپا مارا ہفتے کی رات کو، اور بڑا شدید چھاپا مارا۔ یعنی ہفتے کی رات تو نہیں، ہفتے کی صبح بن رہی تھی، جمعے کی رات لیٹ نائٹ تھا۔